बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ए बुढ़िया, तेरी औकात इतनी नहीं है। मेरी सहेलियों के सामने तुम यही कहना कि तुम नौकरानी हो। शबनम की बहू अमीर घराने से आई थी। शबनम को सर्वेंट क्वार्टर में रखती। एक बार घर में बहुत बड़ी दावत थी। शबनम सब मेहमानों को जूस दे रही थी कि अचानक से एक लड़की पर जूस गिर गया। तो राहिला ने अपनी सास को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। इसी वक्त इसका छोटा बेटा छत से गिरा और इसके ये बुढ़िया, तुम्हारी औकात नहीं है कि मेरी दोस्तों के सामने तुम आओ, मुझे अपनी बहू बताओ, इसलिए एक काम करना, सबसे के सामने कहना कि तुम मेरी नौकरानी हो। राहीला ने अपनी सास शबनम को कहा। तो शबनम ने हैरत से इसकी तरफ देखा। वो अहमियत तो इससे पहले भी नहीं देती थी, मगर अब तो साफ लफ्ज़ों में कह रही थी कि वो इसकी नौकरानी है। लेकिन बेटा, मैं तो तुम्हारी सास हूँ ना। हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ पर सास को इज्जत दी जाती है। इसे माँ की जगह पर समझा जाता है। एक तरह से मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम अपनी माँ को अपनी सहेलियों के सामने नौकरानी बताओगी? ये मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी शर्मिंदगी का मुकाम होगा। शबनम ने धीमे लहजे में इसे समझाना चाहा, मगर राहीला ने घूर कर इसे देखा। कहने लगी, मुझे इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी माँ सिर्फ एक ही है जो इस काबिल है कि मैं इसे मुआशरे के सामने मुतारिफ करवा सकूं। ना स्टाइल है, ना स्टेटस, ना बोलने की तमीज़, ना पहनने ओढ़ने का ढंग। आप में ऐसा है क्या कि मैं आपको मुतारिफ करवाऊं? उल्टा मेरी बेइज्जती होगी। इसलिए जो कह रही हूँ वो कर देना। राहीला ने गुस्से से कहा और अपना मुंह फेर लिया। शबनम रोते हुए वहां से चली गई। इसे कभी भी राहीला से ऐसी उम्मीद नहीं थी। रिश्ते का पास तो इसने पहले भी कभी नहीं रखा था, मगर अब तो हद ही कर दी थी। शबनम का एक अकलौता बेटा था जिसके लिए इसने दिल में ढेरों दुआएं और हसरतें जमा कर रखी थी। शौहर वफात पा चुका था। इसने अपने बेटे के सहारे सारी जिंदगी गुजारी। पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, आला तालीम दिलवाई। जब वो इस काबिल हो गया कि अपनी माँ का सहारा बन सके तो इसे एक अमीर घराने की लड़की पसंद आ गई। शबनम अपनी भांजी को बहू बनाना चाहती थी जो कम पढ़ी लिखी मगर साबिर और शाकिर थी। शबनम बहुत ज़्यादा इज्जत किया करती थी और इसका बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन जब इसके बेटे ने अपनी पसंद का इजहार किया तो वो दिल पर पत्थर रखकर राहीला के घर रिश्ता लेकर चली गई। वहाँ राहीला के बाप ने शबनम की बहुत बेइज्जती की, मगर राहीला अपनी जिद पर अड़ी रही तो आखिरकार इन दोनों की शादी हो गई। राहीला के बाप ने ढेरों जहेज दिया था और एक घर भी दिया था जिसमें वो अपने शौहर के साथ थोड़े अरसे बाद सेट हो गई। शबनम का कोई और सहारा नहीं था, इसलिए वो भी बेटे के साथ बहू के घर आ गई। हालांकि इसकी गैरत को ये बात गवारा नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि बहू के घर में रहे और सारी जिंदगी लोगों की बातें सुने, मगर लोगों ने तो क्या ही इसे बातें सुनानी थी। खुद राहीला ने इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। राहीला ने घर में लाकर इसके साथ ऐसा सलूक किया कि इंसानियत भी शर्मा जाए। बेटा सारा दिन दफ्तर में मसरूफ रहता था क्योंकि राहीला अपने बाप की अकलौती औलाद थी और सब कुछ इसी का था। पीछे से जो राहीला का दिल करता वही शबनम के साथ करती और इसे रोकने या समझाने वाला भी कोई नहीं था। शबनम को सर्वेंट क्वार्टर के एक कमरे में रहने के लिए कहा गया, मगर अपने बेटे का हंसता बसता घर देखकर इसने ये जिल्लत भी बर्दाश्त कर ली। वो सारा दिन घर के काम करती रहती, नौकरानियों की तरह झाड़ू बर्तन और कपड़े धोती। राहीला टांग पर टांग चढ़ाकर बैठी रहती, कभी कभी शबनम की तरफ देखती और तंजिया कहती कि तुम्हारे जैसे गरीब लोग न जाने अपने बेटों को कैसे पढ़ा लिखा लेते हैं, और अगर पढ़ा भी देते हैं तो सारी जिंदगी इनके सर पर सवार रहकर पढ़ाने लिखाने की कीमत वसूल करते हैं। तुम्हें चाहिए कि अपने बेटे को छोड़कर दफा हो जाओ, मगर तुम इसके साथ चिपकी हुई हो। तुम्हारा बेटा खुश है, वो अब इस काबिल है कि सारी दुनिया के सामने खुद को मुतारिफ करवा सके, मगर तुम्हारी जैसी माँ को मुतारिफ करवाते हुए इसे शर्म आएगी। राहीला अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए शबनम को ताने देती थी। इसका बेटा वाकई अपनी माँ की तारीफ करता रहता था। वो कहता था कि माँ ने बहुत मुश्किल हालात में मुझे पाला है, अब मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता।
راحیلہ تم بھی میری ماں کا خیال رکھا کرو اور اس کی بہت زیادہ عزت کیا کرو، کیونکہ میں اس کا قرض ساری زندگی نہیں اتار سکتا۔ یہی بات راحیلہ کو بہت بری لگتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ فرمان صرف اسی کا بنتا رہے اور اپنی ماں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، مگر وہ مجبور تھی کیونکہ فرمان سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت اور دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ ایسی شخصیت راحیلہ نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اس لیے تو اس نے اسٹیٹس کے سارے فرق بھلا کر فرمان سے شادی کی تھی۔ اپنے باپ کے سامنے بھی اڑ گئی تھی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی، مگر فرمان کی ماں شبنم اسے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہر موقع پر شبنم کی بےعزتی کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی تھی، یہ سوچے بغیر کہ دنیا مکافات عمل ہے، ہر عمل کا بدلہ ایک دن لوٹ کر آتا ہے۔ شبنم کو یہ ذلت برداشت کرتے 5 سال گزر گئے۔ جب راحیلہ کے ہاں پہلی اولاد ہوئی تو شبنم خوشی سے نہال ہو گئی۔ وہ اپنے پوتے کو گلے لگانا چاہتی تھی، مگر راحیلہ نے روک دیا۔ کہنے لگی میں نہیں چاہتی کہ تم جیسی غریب عورت کا میرے بچے پر سایہ بھی پڑے اور وہ بھی تم جیسا غریب بن جائے۔ شبنم اپنے دل کے ارمان دل میں دبائے چپ چاپ واپس چلی گئی۔ اس نے ساری رات روتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہوئے گزاری۔ 3 سال بعد راحیلہ کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا، مگر اس کے رویے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ خود ماں بن چکی تھی، اپنے بچوں سے پیار کرتی تھی، مگر اسے شبنم کا درد نظر نہیں آتا تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ شبنم بھی اپنے بیٹے سے ایسے ہی پیار کرتی ہوگی جیسے وہ کرتی ہے۔ ماں بننے کا تجربہ بھی اس کے دل سے غرور اور تکبر ختم نہ کر سکا۔ وہ اب بھی شبنم کو انسان نہیں سمجھتی تھی، اس کا چھوٹا بیٹا بھی 3 سال کا ہو چکا تھا۔ راحیلہ آج بھی خوش تھی، اس کے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ بڑے بڑے لوگ مدعو کیے گئے تھے، پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ در و دیوار پر رنگ برنگی لائٹیں اور غبارے سجائے گئے تھے۔ مہمانوں کے لیے الگ سے ٹیبل سجا ہوا تھا، بڑی بڑی پلیٹیں، سنہری چمچ اور قیمتی کرسٹل گلاسز رکھے گئے تھے۔ پورے گھر میں خوشبو بکھری ہوئی تھی، مہمان آ رہے تھے اور راحیلہ ہر ایک سے بناوٹ کے ساتھ مسکرا کر مل رہی تھی۔ شبنم نے خود اپنے ہاتھوں سے کھانے تیار کرنے میں مدد کی تھی۔ اس نے صبح سے شام تک ایک لمحے کو بھی سکون نہیں کیا۔ کھانا پکایا، برتن صاف کیے، پھول سجائے اور اب ہاتھ میں جوس کے ٹرے لیے مہمانوں کے درمیان گھوم رہی تھی۔ راحیلہ اسے بار بار دیکھ کر جلتی ہوئی نگاہوں سے گھورتی۔ جب ایک لڑکی کے کپڑوں پر غلطی سے جوس گر گیا تو راحیلہ نے چیخ کر کہا، بدتمیز عورت، اتنی عقل نہیں کہ کیسے پیش آنا ہے مہمانوں کے ساتھ۔ شبنم گھبرا کر پیچھے ہٹی، ہاتھ کانپنے لگے۔ بیٹا غلطی سے ہو گیا، میں بھی صاف کرتی ہوں۔ مگر راحیلہ نے غصے سے بھری آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھ کر سب کے سامنے اپنی ساس پر وہ زوردار تھپڑ مار دیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، سب مہمان چونک گئے۔ کچھ عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ شبنم نے تھپڑ کھایا مگر کچھ نہ کہا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھے اور چپ چاپ وہاں سے نکل گئی۔ کمرے میں بیٹھ کر وہ خود کو روک نہ سکی، آنسو بہنے لگے، دل کہہ رہا تھا اب بس، اب مزید برداشت نہ ہو سکے گا۔ مگر پھر بیٹے کی مسکراہٹ یاد آئی، وہی چھوٹا سا چہرہ جو ہمیشہ اس کی طرف لپک کر آتا تھا۔ وہ اٹھ کر کچن کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ باہر کہے گونج رہے تھے، راحیلہ ہنسی خوشی اپنے بیٹے کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب کیک کاٹنے کا وقت آیا تو سب جمع ہو گئے۔ رنگ برنگے غبارے، موسیقی اور بچوں کی ہنسی کی آوازوں میں خوشی کی فضا تھی۔ شبنم چپ چاپ ایک کونے میں کھڑی تھی، راحیلہ کے والدین بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ سب کے سامنے شبنم کو نوکرانی کہہ کر بلاتی رہی، ارے نوکرانی، پلیٹیں صاف کر دینا، جوس ختم ہو گیا ہے، جلدی سے لا کر دو۔ مہمانوں میں کچھ نے سرگوشیاں کی، کچھ نے ترس بھری نگاہوں سے دیکھا، مگر راحیلہ کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ غرور اور تکبر کے نشے میں چور تھی۔ شبنم کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل میں درد کا طوفان اٹھ رہا تھا۔
یا اللہ میں نے کس جرم کی سزا پائی ہے، وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی۔ تبھی حال کے ایک کونے سے شور اٹھا، چھوٹا بیٹا نہیں مل رہا، چھوٹا بیٹا نہیں مل رہا۔ راہیلہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پورے گھر میں ہلچل مچ گئی۔ سب مہمان دوڑ دوڑ کر ہر کمرہ دیکھنے لگے، کوئی باغ میں گیا، کوئی گیراج کی طرف۔ شبنم بھی اپنی عمر کا لحاظ کیے بغیر دوڑتی پھر رہی تھی۔ وہ بار بار پکارتی، بیٹا کہاں ہو، میرے جگر کے ٹکڑے جواب دو۔ وقت گزرتا جا رہا تھا مگر بچہ نہیں مل رہا تھا۔ راہیلہ کے قدم ڈگمگانے لگے، پسینہ ماتھے پر آ گیا۔ وہ چیختی رہی، میرا بیٹا کہاں ہے، کوئی دیکھو باہر، کوئی اوپر دیکھو۔ شبنم کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں، آنکھیں خوف سے بھری ہوئی تھیں۔ اچانک ایک نوکر دوڑتا ہوا آیا، ہانپتے ہوئے بولا، بی بی جی پچھلی طرف سے آواز آئی تھی کچھ گرنے کی، زوردار آواز اور بچے کے رونے کی ہلکی سی صدا سنائی دی تھی۔ سب کے قدم رک گئے، راہیلہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ بے یقینی سے نوکر کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ شبنم کے لب کپ کپا رہے تھے، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کہاں سے آئی تھی آواز؟ نوکر نے کانپتے ہوئے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ چھت کے پچھلے حصے سے بی بی جی۔ راہیلہ نے ایک چیخ ماری اور اندھا دھند باہر کی طرف بھاگی۔ شبنم اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی رہی، مہمانوں میں سناٹا چھا گیا۔ ہر طرف خوف، گھبراہٹ اور پشیمانی کی فضا پھیل گئی۔ بس ایک ہی صدا گونج رہی تھی، چھوٹا بیٹا کہاں ہے، چھوٹا بیٹا کہاں ہے۔ چھت کے کنارے پر خون کے چھینٹے بکھرے ہوئے تھے، فضا میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ ہر طرف خوف، بے بسی کی چادر تنی ہوئی تھی۔ راہیلہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جو زمین پر بے جان پڑا تھا۔ اس کے ننھے سر سے خون بہہ رہا تھا، جسم بے حرکت تھا۔ راہیلہ کی سانس جیسے رک گئی تھی، وہ ایک جھٹکے سے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا چہرہ اٹھایا۔ وہ چیخ بھی نہ سکے، صرف آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زبان پر کوئی لفظ نہیں تھا، بس دل سے ایک آہ نکلی، میرا بیٹا۔ شبنم کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ بھی آگے بڑھی اور اپنے پوتے کو گود میں لینے کی کوشش کی، مگر راہیلہ نے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ مت چھونا اسے، مت چھونا، میرے بچے کو نقصان پہنچے گا، اسے تکلیف ہوگی، دیکھو کتنا خون بہہ رہا ہے۔ اس کی آواز اتنی کمزور تھی کہ شاید خود اسے بھی سنائی نہیں دی۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، کسی نے ایمبولینس کو کال کی، کسی نے بچہ اٹھا کر سفید کپڑے میں لپیٹنے کی کوشش کی، مگر راہیلہ نے سب کو دھکیل دیا۔ وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر چیخنے لگی، میرے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہے، وہ آنکھیں کھول دے گا، بس تھوڑا سا زخمی ہوا ہے۔ ایمبولینس کا سائرن گونجا، پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ سب حیران پریشان تھے۔ وہی راہیلہ جو اب کچھ دیر پہلے غرور اور شان سے سر اٹھائے مہمانوں کے درمیان ہنس رہی تھی، اب زمین پر بیٹھی اپنے بیٹے کے خون میں لت پت لباس کے ساتھ رو رہی تھی۔ شبنم آنسو پوچھتے ہوئے ساتھ کھڑی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھے مگر ڈر رہی تھی، کہیں راہیلہ پھر کچھ نہ کہہ دے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ رحم کر۔ ہاسپٹل پہنچنے پر ڈاکٹروں نے بچے کو ایمرجنسی میں لے لیا۔ نرسیں بھاگتی دوڑتی آ رہی تھیں، ایک نے اسٹریچر آگے کیا تو دوسری نے خون صاف کیا۔ ڈاکٹر نے کہا بچہ کومے میں ہے، سر پر گہری چوٹ آئی ہے، اگلے 24 گھنٹے بہت نازک ہیں۔ راہیلہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی، ہاتھ جوڑے، آنکھوں میں آنسو۔ شبنم خاموشی سے پیچھے کھڑی تھی، وقت جیسے رک گیا تھا۔ رات کے آخری پہر میں جب ہسپتال کی لائٹس مدھم ہو چکی تھیں تو راہیلہ اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھی تھی۔ مشینوں کی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھیں، ایک ایک لمحہ اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح پڑ رہا تھا۔ بیٹے کی سانسوں کے ساتھ اس کی امیدیں بندھی تھیں۔ اس نے آہستہ سے بیٹے کے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بیٹا آنکھیں کھول دو، دیکھو ماما آئی ہیں، ماما تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گی، بیٹا ایک بار بول دو، ایک بار ماما کہہ دو۔ ڈاکٹر آتے جاتے رہے، ہر بار ایک ہی جملہ کہتے رہے،
حالت نازک ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں مگر کوئی معجزہ نہ ہوا۔ 3 دن گزر گئے، پھر ایک ہفتہ۔ راحیلہ کا چہرہ مرجھا گیا، آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہو گئے، بال بکھرے ہوئے، نیند آنکھوں سے کوسوں دور۔ وہ ہر وقت بیٹے کے پاس بیٹھی رہتی، کمرے سے باہر نہ جاتی، نہ کچھ کھاتی نہ پیتی، صرف ایک ہی جملہ دہراتی، میرا بچہ جاگ جائے گا، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ شبنم ہر روز قرآن پڑھ کر اس کے لیے دعا کرتی، کبھی چپ چاپ راحیلہ کے پیچھے کھڑی رہتی، کبھی باہر لان میں جا کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیتی، یا رب میرے بہو کے دل سے غرور نکال دے، میرا پوتا بچا لے۔ مگر دعائیں آسمان سے ٹکرا کر لوٹتی رہیں۔ وقت گزرتا گیا، ڈاکٹروں کے چہرے بدلتے گئے، مگر بیٹے کی حالت ویسی کی ویسی رہی۔ 2 ہفتے گزرنے کے بعد وہ صبح آئی جو راحیلہ کی زندگی کا سب سے سیاہ دن بن گئی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، مشین کی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ نرس نے آہستہ سے آ کر راحیلہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بی بی دعا کریں، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ آپ کو صبر دے۔ راحیلہ کا دل جیسے سینے سے نکل گیا، اس نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنے بیٹے کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما، آنکھوں پر ہونٹ رکھے، چہرے کو بار بار چوما۔ بیٹا اٹھ جاؤ، دیکھو تمہاری ماں تمہارے بغیر مر جائے گی، خدا کے لیے آنکھیں کھولو۔ مگر وہ ننھا وجود ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ پورے ہسپتال میں اس کی چیخ گونج اٹھی۔ شبنم دوڑتی ہوئی آئی، نرسوں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہ زمین پر گر پڑی۔ بیٹے کا جسم اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ اس کے بعد ہسپتال کی دیواروں پر صرف ایک ہی آواز گونجتی رہی، میرا بچہ، میرا بیٹا۔ دن گزرتے گئے مگر راحیلہ کی حالت بہتر نہ ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی گھنٹوں خاموش رہتی، آئینے میں خود کو دیکھتی تو جیسے پہچان نہ پاتی، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے، چہرہ زرد، آواز خشک۔ وہ اپنے تمام سوشل لائف سے دور ہو گئی، دوست احباب کے فون بند کر دیے، تقریبوں میں جانا چھوڑ دیا، گھر کے کونے میں بیٹھی بس ایک ہی چیز دیکھتی رہتی، بیٹے کی تصویر، اس کے کھلونے۔ راتوں کو اٹھ کر وہ اسی کے بیڈ کے قریب آتی جہاں کبھی اس کا بیٹا سویا کرتا تھا، چادر سیدھی کرتی، تکیے کو ٹھیک کرتی، پھر خود اس کے سرہانے بیٹھ جاتی، دھیرے سے کہتی، بیٹا ماما آ گئی، اب اٹھ جاؤ، دیکھو سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مگر جواب میں صرف خاموشی ہوتی۔ دنوں نے ہفتوں کا اور ہفتوں نے مہینوں کا روپ لے لیا مگر اس کے آنسو خشک نہ ہوئے۔ گھر کے رنگ پھیکے پڑ گئے، دیواروں پر اداسی چھا گئی۔ شبنم روز اسے تسلی دینے آتی مگر راحیلہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، بس کبھی کبھار آنکھوں سے آنسو بہتے اور لب ہلتے، کاش میں نے اسے تکلیف نہ دی ہوتی، کاش میں نے اپنی ماں کو ایک عزت دی ہوتی۔ وقت اب اس کے لیے رک چکا تھا، وہ سانس لے رہی تھی مگر زندہ نہیں تھی، اس کے آس پاس سب کچھ موجود تھا مگر اس کا دل خالی ہو چکا تھا۔ اس کے اندر کی عورت اب صرف ایک ماں بن کر رہ گئی تھی، ایک ماں جس کے دل پر ندامت کے کانٹے چبھنے لگے تھے۔ ایک دن پھر ہمیشہ کی طرح شبنم راحیلہ کو تسلی دینے آئی۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوئی تو راحیلہ خاموش بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر اداسی تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ شبنم نے نرم لہجے میں کہا، بیٹی صبر کرو، اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ بہتر کر دے گا۔ راحیلہ نے اچانک سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، وہ زور سے بولی، سب آپ کی وجہ سے ہوا، آپ کی بد دعاؤں نے میرے بچے کو مار دیا۔ میں نے آپ کے ساتھ برا کیا تھا لیکن آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا، آپ کو میرے دکھ پر خوشی ہوئی ہوگی۔ شبنم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس نے دھیرے سے کہا، نہیں بیٹی، میں نے کبھی تمہیں بد دعا نہیں دی، میں نے تو ہمیشہ تمہارے لیے دعا کی ہے۔ مگر راحیلہ کی حالت اب ٹھیک نہیں تھی، وہ پاگلوں کی طرح بولنے لگی، تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں سکون نہیں ملا جب تک میرا گھر برباد نہیں ہوا، تم ہی ہو جس کی وجہ سے میرا بچہ مرا، مجھے دنیا میں ہی مکافات عمل بھگتنا پڑا۔ اتنے میں فرمان اندر داخل ہوا، وہ یہ سب سن چکا تھا، غصے سے آگے بڑھا اور راحیلہ کا بازو پکڑ لیا۔ اس نے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ میری ماں ہے، تم ایسے کیسے بات کر سکتی ہو،
میں نے تمہاری ہر بات برداشت کی مگر اب نہیں۔ راہیلہ زمین پر بیٹھ گئی، اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ہاں میں نے بہت ظلم کیا، میں نے تمہاری ماں کو دکھ دیا، میں غرور میں اندھی ہو گئی تھی، میں نے سب کچھ کھو دیا، میرا بچہ چلا گیا، میں اپنے کیے کی سزا پا چکی ہوں۔ شبنم آگے بڑھی، اس نے راہیلہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، اللہ بھی معاف کر دے گا، میں نے تمہیں اپنی بیٹی سمجھا تھا اور آج بھی تم میری بیٹی ہو۔ راہیلہ نے شبنم کے پاؤں پکڑ لیے، روتے ہوئے کہا، ماں مجھے معاف کر دو، میں اب سب ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ فرمان بھی دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس نے اپنی بیوی اور ماں کو گلے لگا لیا۔ سب رو رہے تھے مگر دلوں کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا، وقت گزرتا گیا، راحیلہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی۔ شبنم اس کا بہت خیال رکھتی، اسے دوا دیتی، کھانا بناتی، فرمان اب زیادہ وقت گھر پر گزارتا۔ گھر کا ماحول بدل گیا، اب وہاں نفرت نہیں بلکہ محبت تھی۔ راحیلہ اپنے بیٹے کی تصویر دیکھتی تو مسکرا دیتی، کہتی میرا بچہ جنت میں ہے، میں اب کسی کو دکھ نہیں دوں گی۔ شبنم پیار سے کہتی، ہاں بیٹی اب زندگی اچھے طریقے سے گزارو۔ یوں سب دوبارہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے، دکھ ختم ہو گیا، خوشیاں واپس آ گئیں۔ شبنم کا صبر اور محبت سب کے دلوں کو بدل گیا، اب وہ ایک پرسکون محبت بھری زندگی گزارنے لگے۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، انسان جتنا اوپر جاتا ہے اتنا ہی اسے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی میں سچی کامیابی صرف محبت اور معافی میں چھپی ہوتی ہے۔